with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Amen. बैठ सकते हैं सारे लोग। I'll ask all the kids to be dismissed to Sunday school. जितने भी बच्चे हैं वो Sunday school जा सकते हैं। हालेलुया। काफी दिनों से हमारे चर्च में फुल गेस्ट आ रहे हैं and we've been doing different things, लेकिन अब जो है हम back to our topic। और हमारी sermon series किस चीज पे चल रही थी? किसी को याद है? Chapter 6 Armor of God। हम एक रूहानी जंग में हैं और ये रूहानी जंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलीसिया याद रखें कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट है। और टारगेट क्या है शैतान का? कि आपको किसी तरीके से आपको खुदावंद की राह से हटा दे। उसके लिए वो आपके दिलों में assumptions डालेगा, चीजें डालेगा, बातें डालेगा, ताकि आप किसी ना किसी तरीके से खुदावंद की राह से दूर हो जाए। इसलिए खुदावंद ने आपको कहा है पालूस रसूल के वसीले से कि सब हथियार रूहानी जंग के लिए जो हथियार है वो पहन। और याद रखो कि तुम्हारी दुश्मनी जो है वो किसकी है? खूनो गोश्त की है, खूनो गोश्त की, बल्कि कौन सी है? रूहानी जंग। हमने रास्तबाजी के बख्तर के बारे में बात की, हमने सुलह के जूतों के बारे में बात की जो आपको रेडीनेस देती है। और अब हम आगे हैं शील्ड ऑफ फेथ के ऊपर, ईमान का सबर। अजीजों, शील्ड ऑफ फेथ, ये शील्ड जो रोमन सोल्जर्स जो यूज करते थे, इसे थोड़ा कहा जाता था और ये 4 फीट लॉन्ग और 2.5 फीट वाइड, इसको एक किस्म का डोर भी कहा जाता था। और अगर आपने कोई रोमन सोल्जर्स की रोमन इंग्लिश मूवीज देखी होंगी तो वो एकदम ही आपस में ये जो शील्ड है ये इकट्ठी कर लेते हैं, और जैसा आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, ताकि कोई भी हमला इनके ऊपर ना हो सके। एंड वो सच वन कि वो इतनी स्ट्रांग होती थी कि जो मर्जी आ जाए आके अटैक करे, they were not used to be shaken at all। होता क्या था कि इन जंगों में दूर दूर से तीर फेंके जाते थे, आग वाले, और जैसे वो आग वाले तीर आते थे कंफ्यूजन जो है वो हो जाती थी, कंफ्यूजन हो जाती थी, लोगों से समझा जाता, लोगों को समझ नहीं आती थी क्या किया जाए। लेकिन ये शील्ड जो है ये इतनी खूबसूरती तरीके से तैयार की गई थी कि इससे आग नहीं लगती थी। लेदर, लिनन और यहां तक इसके खास मटेरियल लगाया गया था कि ताकि शील्ड के ऊपर आग लगे ही ना। नथिंग लाइक दैट हैपेंड। पालूस रसूल जो है, जो इफिसियों की कलीसिया जो है, वो इफिसियों की कलीसिया का जो खत लिख रहा है वो एक किस्म है जेल के हाउस अरेस्ट में है, और हाउस अरेस्ट में उसके आसपास के आ रहे हैं रोमन सोल्जर्स आ रहे हैं, और रोमन सोल्जर्स जो हैं वो उसका कलाम सुन रहे हैं। लेकिन पालूस रसूल एक इतना खूबसूरत इलस्ट्रेशन देता है लोगों को कि ऐसे ही तुम्हारे पास हथियार है, तुम भी एक सिपाही हो, यीशु के सिपाही हो, और तुम्हारे ऊपर ये चीजें आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, तो तुम्हें अपनी ये शील्ड उठा के अपने आप को बचाने की जरूरत है। लेकिन ये कहता है ईमान की शील्ड। ये आखिर ईमान किसकी बात कर रहा है? कलाम मुकद्दस जो है आपको नजर आता है फर्क ईमान की बात करता है। पैदाइश से लेके मुकाशवा तक आपको फर्क वर्सेस जो है ईमान के बारे में नजर आएंगी। आप देखेंगे कि आपको नजर आता है कि जेनेसिस में भी ईमान की बात हो रही है, इब्राहिम की बात हो रही है, आपको रेवलेशन तक नजर आता है कि ईमानदार जो है वो ही आखिरी जिंदगी में शामिल होंगे। लेकिन एक ईमान उसकी भी बात आती है जिसमें हम सेविंग फेथ जिसको कहते हैं, निजात का ईमान, जिसपे आप ईमान रखते हैं खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी पर, और उस ईमान की वजह से आपको क्या मिलती है?
نجات کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. ایک اور ایمان جس کی بات ہوتی ہے the faith جس کو کہا جاتا ہے بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ یاد کریں تو جب رسولوں کا عقیدہ پڑھا تو ہم نے کیا کہا ہے؟ میں ایمان رکھتا ہوں. یہ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جو کلیسیا کے ڈاکٹرنز ہیں, اس کی کامن گراؤنڈ ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں اس کلیسیا میں تو آپ کو ہر ڈینومینیشن کا بندہ اس کلیسیا میں نظر آئے گا. ایسے ہی ہے. پینٹیکوسٹل, میتھڈسٹ, کیتھلکس, پریسبیٹیرینز, بیپٹسٹ, وچز. جب میں نے کسی پیسٹر سے بات کی اس بارے میں تو کہہ رہا I don't envy you. It's not easy to work with all these denominations. لیکن ہماری کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہمارا ایمان. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ اپوسٹلز کریڈ, رسولوں کا عقیدہ جو ہم سب کو باندھ کے رکھتا ہے. That is the beauty. یہ ایمان کی بات, یہ ایمان بھی ہے جو آپ کو بائبل میں بار بار نظر آتا ہے. لیکن یہاں پہ پالوس رسول نہ اس ایمان کی بات کر رہا ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ہے جس سے نجات ملتی ہے, نہ یہ اس ایمان کی بات کر رہا ہے جو ڈاکٹرنز ہے, بلکہ یہ اس ایمان کی بات کر رہا ہے کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر مشکل وقت میں, ہر پریشانی میں, ہر سچویشن میں میرا ایمان خداوند پر ہے کہ وہ ہی مجھے بچائے. اس کا کلام کیا کہتا ہے کہ ہم نے زبور سے پڑھا, اس کی وفاداری پشت در پشت ہے. اس کی وفاداری جو ہے پشت در پشت ہے, اور یہی آپ کو ان سچویشنز میں بچا سکے گی. اور نہ عزیزوں, آپ ان سچویشنز میں گر جائیں گے. آپ کی زندگی میں ایسی سچویشن آئیں گی, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں ان چیزوں کو کیسے سنبھالوں. اور جو تیر آتے ہیں نا آپ کی طرف, اگر آپ فائری ڈاٹس دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. سب سے پہلا تیر آپ کی طرف پتہ کیا آتا ہے؟ خوف کا. آپ کے دل میں خوف ڈالا جاتا ہے, تو اس قابل ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے تو وہ کچھ نہیں رہا. There is nothing you can do. اور وہ جیسی تیر دل پہ آ کے لگتا ہے نا تو دل پتہ کیا ہوتا ہے؟ اداس ہونا شروع ہو جاتا ہے. And I'll share you one thing. It's weird. ایسا نارملی مجھے ہوتا نہیں, مطلب 5 ہی بندے بیٹھے ہیں, 10 بندے بیٹھے ہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا. اچھا, جب میں اس فرائیڈے کو پیسٹر کو لے کے آیا نا تب مجھے فرق پڑا. کیوں؟ کیونکہ میں گیسٹ اسپیکر کو لے کے آیا تھا. ایک دم ہی جیسے میں انٹر ہوا نا, جب خالی ہال دیکھا تو میرا دل پتہ کیا ڈاؤن ہوا اسی ٹائم میں. تیر آیا, تیر آ کے مجھے لگا کہ you're not good enough. See? اور میرے دل میں ایک دم ایسا خوف سا آیا, میں نے کالیں کرنا شروع کر دی سب کو کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. Which was weird to me. But at the same time there was a voice, a small voice in my mind that came کہ ایمان خدا پہ رکھ, جتنے لوگ آئیں گے ان کو برکت ملے گی. اچھا, میں پریشان ہو رہا تھا, لیکن جو پادری آیا ہوا تھا وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہو رہا تھا. وہ کہتا ہے 5 کو بھی سناؤں گا, وہ 5 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا, آپ پریشان نہ ہو اس بارے میں. اس کے ساتھ وہ ایک لگتا ہے ان کے ساتھ دوستی ایسی ہے کہ وہ ہر بات میرے سے شیئر کرتے ہیں, میں ان سے ہر بات شیئر کر لیتا ہوں. And this is how you see کہ شیطان کیسے آپ کے اوپر وار. آپ کے دل میں کبھی ایسا آیا خوف سچویشن میں آتا, maybe I'm not good enough, maybe I'm not able to handle situations right, شاید میں اس قابل نہیں. ڈاؤٹ آتا ہے آپ کی زندگی میں. ایک اور جو تیر جو آپ کی زندگی میں ڈالا جاتا ہے وہ لالچ کا تیر ہے. ایسے کم میں کہیں سے اور کچھ کر لیں. اور وہ لالچ کا تیر پتہ ہے کرتا ہے,
آپ اور بٹورنا شروع کرتے ہیں اور بٹورنا شروع کرتے ہیں اور بٹورنا شروع کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ لالچ کا تیر جو ہے وہ آپ کے آس پاس پورا آپ کو آگ میں گھیر دیتا ہے. اور جب سچویشنز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں تب آپ کو لگتا ہے او شپس یہ کیا. ایک جگہ سے جھوٹ بول کے پیسے بچائے, دوسری جگہ جھوٹ بولنا پڑا, تیسری جگہ جھوٹ بولنا پڑا, اس کے بعد چوتھی جگہ جھوٹ بولنا پڑا. بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں, ایک جھوٹ کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور وہ گریڈ جو ہے آپ کے آس پاس چلی جاتی ہے. ایک اور تیر جو ہے جو مجھے نظر آتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں ہے وہ غصے کا تیر. غصے کا تیر ایک ایسا تیر ہے, وہ غصہ ہونے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا تو کیا کیا. اس ٹائم پورے جوش و خروش میں بندہ کہتا ہے کہ میں نے کیا, میں کون ہوتا ہے میرے سامنے یہ کرنے والا, اور آپ پورے رسپونڈ کرتے ہیں. لیکن غصے کا تیر جو ہے وہ آپ کی ساری سچویشن کو ہلا دیتا ہے. اس کے بعد آپ سوچتے ہیں what did I do? ایک دفعہ میں اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور میری اتنی اونچی آواز نکلی کہ وہ گھبرا گئی. وہ میری بیٹی جو ہے نا وہ میری لمٹ چیک کرتی ہے, کہاں تک جائے گا. میں کہوں گا نا جیزی ڈونٹ ڈو دس, تو وہ آہستہ 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 اپنی انگلی اس کی طرف کرنا شروع کرے گی. وہ میری شکل دیکھے گی کہ کیا جواب دوں گا میں. جیزی ڈونٹ ڈو دس, پھر دیکھے گی میری طرف, پھر آگے بڑھتی جائے گی. اور میرے منہ سے ایک دم غصہ نکلا, اور اس کے بعد جیسے وہ سہم گئی تو مجھے ایسا کیا میں نے کیا حرکت کی. I should never bring fear of that kind in her life. اور میں نے جا کے اسے گلے لگایا, میں نے کہا ڈیڈی loves you. یہ غصہ جو ہے یہ بھی ایک تیر ہے جو آپ کو ہلا دیتا ہے. It changes you completely. اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے منہ سے کیا نکل جاتا ہے. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کیا کہ گل کہتی ہے میں منہ کٹ تو میں تینوں شہروں کٹ. آپ کے منہ سے بات نکلی اور دنیا نے اس بات کا کچھ اور ہی نہ دیا. آپ کے غصے سے نکلی صرف بات, and it just changes your whole situation. Watch yourself. جب آپ کے اوپر غصے کا تیر آئے تو دھیان رکھیں کہ آپ کس سچویشن میں ہیں. جا کے سانس لے تھوڑی دیر کے لیے, ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں, ورنہ آپ کے منہ سے کیا باتیں نکلتی ہیں اس سے آپ کو بعد میں افسوس ہوتا ہے. قرآن مقدس کہتا ہے کہ an angry man is like a city without walls. جس میں جو کوئی آ سکتا ہے اور چیزیں لے کے جا سکتا ہے. مثال کی کتاب, اس کا مطلب پتا کیا ہے کہ جو کوئی آ سکتا ہے نا آپ کو آگے اپنی جگہ سے لا سکتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو صرف چھیڑے گا ہی تو آپ کا غصہ You have to have a shield of faith and you need to calm down in that situation. ایک اور جو آپ کے ہیں وہ آپ کے ایموشنز ہیں. اینگر ایموشنز کے ساتھ ہی آتا ہے, لیکن انزائٹی, ڈپریشن, یہ باتیں جو ہیں یہ بھی ایسے ایموشنز ہیں جو آپ کے اوپر پھینکے جاتے ہیں. اور آپ اپنے ایموشنز کو اگر کنٹرول نہیں کرتے تو وہ آپ کی رولر کوسٹر کی طرح کبھی آپ کو اوپر لے کے جائیں گے اور کبھی نیچے لے آئیں گے, اور کبھی ایسے لے کے جائیں گے آپ کہیں گے یار کیا سچویشن چل رہی ہے. میں نے غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے خیالوں پر دھیان نہ دوں تو میرے خیال ایسے شروع ہو کے ایسے کنیکٹ ہوتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ شروع کہاں سے, اور مجھے آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. Emotions are good for you, but if you do not control your emotions with the word of God, اگر آپ قرآن مقدس کے حساب سے اپنے emotions کو کنٹرول نہیں کرتے, they will take you down to a slippery slope. It's weird how it goes.
It just takes you down completely. اب آج کل کسی نے انسائڈ آؤٹ دیکھی بچوں کی مووی؟ دیکھیے انسائڈ آؤٹ. انسائڈ آؤٹ کا سیکنڈ پارٹ ابھی آ رہا ہے. جتنے کرسچن اسکالرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں بی کیئرفل, کیونکہ بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے اپنے کنٹرول کے علاوہ. You need to control your emotions, brothers and sisters. اچھا ایک اور جو فائری ڈاٹ پتا کیا ہے, وہ ہے assumptions. assumptions پتا کیا ہوتی ہے؟ کسی نے کچھ کہا بھی نہیں ہے, میرے بارے میں نا یہ بات سوچتا ہے, یہ میرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, اپنے دل میں بٹھائی, اسی پہ بیج ڈالتے گئے. اچھا بیج پتا کیا سچویشن بیج کی اور باتوں کی بھی میں آپ کو ایک بات کروں. میں ایک بات کہتا پادری صاحب بیج جیسا مرضی ڈالو, اس نے کبھی نہ کبھی تو کیا. اگر کڑوے بیج سنو گے تو کڑواہٹ کبھی نہ کبھی تو باہر آئے گی. اگر اچھے بیج سنو گے تو اچھا ہی باہر. اس لیے آپ جو سنتے ہیں نا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور اسے اگر نہیں اچھا بیج ہے تو اپنے دل کی زمین پر اگنے دینے کی ضرورت, کیونکہ بیج جو ہیں وہ گریں گے, ہر جگہ گریں گے, اور ہر کوئی بیج پھینک رہا ہے. آپ کے بچوں کی زندگی میں بیج پھینکے جا رہے ہیں, آپ کی اپنی زندگی میں بیج پھینکے جا رہے ہیں. اور اگر آپ یہ ایمان کے سفر کی شیلڈ اپنے سامنے نہیں لگائیں گے تو آپ کے دل میں وہ بیج اگ جائیں گے جو نہیں اگنے کی, وہ اپنا رزلٹ لے کے ہی آئیں گے. اس لیے تو انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس صحبت میں بیٹھا ہوا ہے, کن لوگوں سے بات کر رہا ہے, کیونکہ اگر وہ ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہے جو ان کے سامنے کڑواہٹ کے بیج ہی رکھتے ہیں تو کڑواہٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا. ایسے اسمارٹ آرمر سسٹم جو ہے وہ ایک امریکن جو ہے انہوں نے بنایا ہے اسمارٹ آرمر سسٹم. نومبر 30, 1994 میں یونائٹڈ اسٹیٹ آرمی نے, پینٹاگن آفیشلز نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا جس سے جتنے بھی میزائلز ہیں وہ اسی ٹائم ہی اوپر بلاک ہو جائیں گے ٹینکس کے اوپر. اور ایز اے کرسچنز ہمیں ان فائری ڈاٹ سے بچنے کی ضرورت ہے, شیلڈ کو اٹھانے کی ضرورت ہے, اور یہ شیلڈ آپ تب بھی اٹھا سکیں گے جب آپ کو کلام کا پتہ ہو. اگر آپ کو کلام کا نہیں پتا تو آپ یہ شیلڈ نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ کلام پڑھتے ہی نہیں تو آپ یہ شیلڈ کیسے اٹھائیں گے؟ اگر آپ کا بائبل ریڈنگ, بائبل اسٹڈی اسکیڈول ہی کوئی نہیں ہے تو آپ ایمان کے سفر کی فیلڈ کو, یہ شیلڈ کو کیسے اٹھائیں گے؟ اگر عزیزوں آپ ایمان پہ آپ کلام پڑھ ہی نہیں رہے, ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پڑھنا خدا کے کلام سے. How you gonna be able to deal with this fiery dots? عزیزوں, گریٹ وال آف چائنا کا کسی نے سنا؟ گریٹ وال آف چائنا بہت بڑی ہے, پتا اس کو کانکر کیا گیا چھپا ہوا ہے. It was impossible to penetrate, لیکن اس کو پینیٹریٹ پتا کس طرح کیا گیا؟ گریٹ وال آف چائنا کو. سانگ آف ڈائنیسٹی کے کچھ لوگ تھے, جب گریٹ منگولینز آئے اور انہوں نے اس کو کانکر کیا. منگولینز کا نام سنا ہے کبھی؟ گریٹ منگولینز فوڈ بھی آپ کو ملتا ہے. گریٹ منگولینز کے جنگس خان نے جب آ کے اٹیک کیا تو اس کی وجہ پتا کیا تھا کہ وہ اس وال کے اوپر چڑھ سکے تھے اور انٹر ہو سکے تھے. سولجرز دھیان ہی نہیں دے رہے تھے. سولجرز کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کوئی وال پہ چڑھ کر اوپر آ گیا ہے. ایک اور دفعہ انٹرنس ہوئی, اور وہ انٹرنس پتہ کیسے ہوئی؟ سولجرز نے خود ہی گیٹ کھول دیا انیمی کو اور انٹر ہونے. آپ کی روحانی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو ہر وقت الرٹ
رہنے کی ضرورت ہے, آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اوپر تیر کون سے پھینکے جا رہے ہیں, اور کلام سے جواب دینے کی ضرورت ہے. اور اپنے دل کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کئی دفعہ آپ اپنے دل کے ایموشنز خود ہی اپنے دشمن بن جاتے ہیں اور دروازہ کھول دیتے ہیں. آؤ جی, انٹر. کلام مقدس کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک ٹائگر کی طرح, آپ ایک ٹائگر, کراؤچنگ ٹائگر کی طرح انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو دبوچ کھائے. اور اگر آپ دھیان نہیں رکھیں گے تو he will attack each one of us. ابراہیم کو کہا گیا, خداوند نے کہا کہ میں تیری شیلڈ ہوں, میں تیرے چھپنے کی جگہ ہوں. جینیسس پیدائش کی کتاب میں 15 باب میں. تو ابراہیم نے آگے سے پتا کیا کہا, خدا میرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے, میری تو ساری دولت جو ہے وہ کون لے کے جانے لگا ہے, میرا نوکر لے کے جانے لگا ہے. خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہی تیری چھپنے کی جگہ ہوں, I am everything for you. اور انسان آگے سے کیا کہہ رہا ہے, وہ اپنے حالات بتا رہا ہے کہ میری تو پرابلم چیک کر, میری پرابلمز کیا ہے. Is that the situation of our life? کیا ہم اسی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں ایمان کی کئی بڑی بڑی ایگزامپل جو ہیں وہ کلام مقدس میں ملتی ہیں. ہمیں جوشوا کی ایگزامپل ملتی ہے, جیسے ہم نے آج کہا جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جیریکو والز کے آس پاس جو ہیں اسرائیلائٹس نے واک راؤنڈ کیا, اور واک راؤنڈ کرنے کے بعد کیا ہوا ہے, جیریکو کی دیواریں جو ہیں وہ نیچے گریں. یہ ایمان کے وسیلے سے, یہ ایمان ہے لوگوں کا کہ خداوند نے جو کہا ہے وہ پورا ہو کر ہی رہے گا. جو خداوند کہتا ہے وہ پورا ہو کے ہی رہے گا. یہ لوگوں کا ایمان ہے, اور اس ایمان کے وسیلے سے وہ جیریکو وال جو آپ کو نظر آتی ہے گرتے ہوئے, آپ کو ایک اور ایمان کی جو مثال نظر آتی ہے جو ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا پانی پہ چلتے ہوئے, وہ کون ہے, پترس. یسوع تو چلا ہی چلا, اس کے علاوہ کوئی اور شاگرد چلا پترس کے علاوہ, کوئی اور چلا آج پانی کے اوپر ابھی تک نہیں. اور یسوع کیا کہتا ہے, اور خدا پترس کیا کہتا ہے, یسوع اگر تو ہے تو مجھے کہہ کہ میں بھی پانی پہ چلوں. اور وہ چل. جو سچویشن بڑی امیزنگ ہے, جب تک یسوع پر آنکھیں ہیں چل رہا ہے, اور جیسی آنکھیں کدھر گئی, آندھیاں اور طوفانوں پر, ساتھ ہی کیا ہوا, ڈگمگا گئے. جب تک یسوع پر آنکھیں ہیں ایمان کی شیلڈ جو ہے وہ کھڑی رہی ہے اور چلتا گیا ہے. آندھیاں اور طوفانوں کا پتہ ہی نہیں لگا, لیکن جیسے ہی آنکھیں آندھیاں اور طوفانوں کی طرف گئیں, کلام سے اٹھ گئی. وہ کلام جو مجسم ہوا اس کے اوپر سے آنکھیں اٹھ گئیں, ڈوبنا شروع ہو گئے, کنفیوژن شروع ہو گئی. نبیل قریشی کا نام سنا کسی نے؟ نبیل قریشی کی ویڈیوز دیکھیے. نبیل قریشی was going through lot of pain in his last times. اور لوگ اسے کہتے تھے بار بار کہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے, کیونکہ تیرے شاید ایمان کو یہ وسیلے سے تیرے ساتھ یہ ہوا ہے. جب اس نے کتاب لکھی تھی سیکنگ اللہ فائنڈنگ جیزس, تو کئی مسلمانوں نے کہا تھا سیکنگ جیزس, فائنڈنگ جیزس اینڈ فائنڈنگ کینسر. اس ساری سچویشن میں لاسٹ وقت میں اس نے پتا کیا نعرہ لگایا تھا, یسوع مسیح کی جے. تڑپ رہا ہے, پتا ہے زندگی کے آخری وقت ہیں, لیکن ایمان ایسا مضبوط ہے کہ کوئی ہلا نہیں سکتا.
آندھیاں آئی ہوئی ہیں, طوفان ہے, جسم میں سے تکلیف ہے, آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں, اپنی بیٹی کی پریشانی ہے, اپنی بیوی کی پریشانی ہے, لیکن یسوع تو تخت پر ہے, مجھے پورا تیرے پہ یقین ہے کہ تو میرا خدا ہے, تو ہی مجھے تسلی دے سکتا ہے, تو ہی ان سب چیزوں کو سنبھال سکتا ہے, تو ہی میری شیلڈ ہے, تو ہی مجھے سنبھال کے. میں نہیں گھبراؤں گا, میں نہیں ڈروں گا, میں غصے کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دوں گا, میں ایموشنز کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دوں گا. خداوند میرا بھروسہ تو ہی ہے, میرا توکل تو ہی ہے. اگر اس روحانی جنگ میں میں کھڑا رہنا چاہتا ہوں تو اے خداوند پلیز give me strength, اور وہ تیرے کلام کو پڑھنے سے ہی مجھے ملے گی. عزیزوں, مجھے نہیں پتا آپ کن سچویشن میں سے گزر رہے ہیں. اگر آپ کی سچویشنز بڑی کام ہے نا, تو کرسچن لائف میں آندھیاں آتی ہی آتی ہیں. اٹس نارمل. اور اگر آپ کی زندگیوں میں آندھیاں چل رہی ہیں, طوفان اٹھا ہوا ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ڈوبنے والے ہیں, تو ہاتھ بڑھائیں اور کہیں یسوع مجھے بچا. ایمان کی صبر کو, شیلڈ آف فیتھ کو اٹھائیں, اور ان تیروں کو جو آپ کے اوپر ڈیلی گرتے ہیں, ہینڈل them. It doesn't just drop on you. Trust me, it drops on me every day. اور سچویشن پتہ کیا ہوتی ہے؟ کلام کی تیاری کرنے لگو, اگلے دن سنڈے کی ڈرائیو کے درمیان, اس کے بعد کوئی نہ کوئی تیر آتا ہے اور آپ کی طرف لگتا ہے, کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن آنے کی کوشش ہوتی ہے, کسی طریقے سے آپ اپنے پیٹرن سے ہٹ جائیں. What are you going to do about it? How are you going to handle it? How are you going to take care of it? Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. اس کے کلام پر ایمان رکھیں اور اس کی فرما برداری میں چلیں, اور دیکھیں آپ کیسے ان مشکل وقتوں میں سے گزرتے ہیں. مشکل وقت ہیں, رہیں گے, ابھی نہیں ہے, کچھ دنوں بعد ہوں گے, اگر کچھ دنوں بعد نہیں تو اور آئیں گے. This is just normal. This is life. آپ کو کوئی بڑا خاتم دیکھ لیں, اگر آپ کہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں ہیں تو آپ مجھے بتا دیں. کلام مقدس کو پڑھیں. پالوس مشکلات, نہمایہ مشکلات, داؤد مشکلات, جوزف مشکلات, موسیٰ مشکلات, ابراہیم مشکلات. کوئی ایک خاتم مجھے بتا دے جس کی زندگی میں کوئی مشکل وقت نہیں آیا. کوئی بھی ایسا بائبل میں کیریکٹر نہیں. You need to be alert. You need to read the word of God and be strong to be able to be standing in the spiritual warfare. یہ روحانی جنگ ہے, یہ ہے اور رہے گی. ایمان میں مضبوط ہوں اور یہ جنگ لڑ سکے. آمین. سب کھڑے ہو اپنا یسوع ہی زندگی ہے, یسوع ہی تسلی دیتا ہے, یسوع ہی طاقت اور قوت دیتا ہے. ہم اس کی فضل کی میز میں داخل ہونے والے ہیں. یاد رکھیں, جب آپ اس کی فضل کی میز میں داخل ہونے لگے ہیں تو آپ کے دل میں